बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इस्लामाबाद में मीडिया के लिए खासा हंगामा खेज दिन था। लम्हा बेलम्हा कदम कदम पर सूरत हाल तेजी के साथ बदल रही थी। आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद में हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उसे तालिबान की मुज़ाकराती टीम के साथ दोपहर को 2 बजे मुलाकात करनी थी, लेकिन इस मुलाकात से पहले सुबह जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है उसका एक इजलास मुनक्कद हुआ और उस इजलास में फैसला किया गया कि फिलहाल तालिबान की मुज़ाकराती टीम के साथ मुलाकात नहीं की जाएगी। और जब ये खबर तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के पास पहुंची तो वहां पे काफ़ी बेचैनी पैदा हुई और कहा यह गया कि जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है वो कुछ वजाहतें तलब कर रही है और वो ये जानना चाहती है कि तालिबान ने पहले 5 अरकान का ऐलान किया था, उसमें से 2 अरकान मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह और इमरान खान निकल गए हैं, तो अब नए अरकान कौन होंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो ये जब तक वजाहत नहीं आती तो हम जो तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ मुलाकात नहीं करेंगे। इसी दौरान तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद साहब ने वजाहत कर दी कि उनकी जो टीम है वो इन्हीं 3 अफराद पर मुश्तमिल है, मौलाना समील हक, मौलाना अब्दुल अजीज और प्रोफेसर इब्राहिम। इसके अलावा कोई नया आदमी इसमें शामिल नहीं होगा। और फिर उसके बाद मौलाना समील हक साहब ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। सोच रहे हैं कि हुकूमत की कमेटी जिसकी असल जिम्मेदारी उसकी है, उसकी संजीदगी का क्या आलम है और हुकूमत की संजीदगी का क्या आलम है। मैं इस बुढ़ापे में 3 घंटे सफर करके पहुंचता हूं, इसको एक इबादत समझता हूं और वो ऐन वक्त पर कहते हैं कि इस वक्त हम हाजिर नहीं आ सकते। तो पहले दिन से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। हमने कल कहा कि उनसे मुशावरत करें, बात चल पड़े। मेरे ख्याल में ये लोग नहीं समझ रहे थे कि इतना संजीदा लेंगे हमने मामला। उन्होंने कहा चलता रहेगा। बीच में हम आ गए, हमने फौरी राबिते भी किए और तालिबान ने कहा हम तैयार हैं जहां भी मिलना चाहें और उस कमेटी के साथ भी तैयार है। मेरा अंदाजा यह है कि दबाव फिर शुरू हो गया है। पहले बात खुलूस से भी शुरू कर लेता है वज़ीर आज़म, लेकिन वो बाद में हालात का सामना नहीं कर सकता। इस कमेटी को भी पसपा कर दिया गया है और ये अमरीकी दबाव में। तो मौलाना समील हक साहब ने कहा कि अमेरिका के दबाव पर जो हुकूमत की कमेटी है वो पसपा हो गई, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर के बाद जो हुकूमती कमेटी है उसने जो तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के कोऑर्डिनेटर और उसके तर्जुमान मौलाना यूसुफ शाह साहब के साथ रब्ता किया और कहा कि अब हम मुलाकात के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त तक मौलाना समील हक साहब इस्लामाबाद से वापस अकोड़ा खटक जा चुके थे। तो ये आज सारा दिन क्या मामला चलता रहा और अब हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वजीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जनाब यूसुफ शाह साहब जो तालिबान की नामजद करदा कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं और तर्जुमान भी हैं, और उनके साथ हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब, और हम जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है उसके रुकन जनाब रुस्तम शाह मेमन साहब के साथ भी बात करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच साहब, ये आप क्या तबसरा करेंगे? मौलाना समील हक साहब ने कहा है कि अमेरिका का दबाव आया और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम पसपा हो गई। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बुनियादी तौर पर मौलाना साहब के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा एहतराम है, तो मैं ये कमेंट नहीं करूंगा उनकी राय के ऊपर कि उन्होंने इतना वायलेंट रिएक्शन उन्होंने क्यों किया। जस्टिफिकेशन थी। ये जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्लियरली ऐलान किया कि इसमें हुकूमती नुमाइंदा एक है, बाकी इंडिपेंडेंट लोग हैं, बाकी 3 मेंबरान, और ये जो 4था मेंबर है हुकूमत की तरफ से वो कोऑर्डिनेटर, एक तरह से कोऑर्डिनेट करना है उस एक्टिविटी को। अब जब इनिशियली तालिबान ने 5 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया और 5 रुकनी कमेटी में से 2 रुकन हट गए, उन्होंने कहा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो कमेटी उस तरह से नहीं रही जो उसकी इनिशियल कंपोजिशन की गई थी। और एक्सपेक्टेशन ये था, उम्मीदें ये थी कि शायद उनके जगह पे 2 नए मेंबर नॉमिनेट किए जाए या इसको गैर फाल बनाया जाए या कुछ किया जाए। जाहिर है अब ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट जब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भी उसमें हूँ और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब दोनों हट गए, दोनों इंपॉर्टेंट किस्म के आदमी थे, तो उस वक्त अगर थोड़ी सी रुकावट पैदा हो गई, थोड़ी सी पॉज की रिक्वायरमेंट पड़ गई ताकि ये चीज़ मालूम किया जा सके कि तालिबान का इसके बारे में रिएक्शन क्या है, और वो रिएक्शन आ गया और रिएक्शन के नतीजे के तौर पर ऐलान भी हो गया। तो हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि थोड़ा सा सब्र जरूरी है
थोड़ा सा सूझ बूझ और थोड़ा सा मकसद है कि चलें। ठंडा करके अगर मामलात को आगे चलाने की बिल्कुल आप कोशिश सही की जाए, कहते हैं कि सूझबूझ की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इसको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। पेशावर में एक बम धमाका भी हो गया है। तो अब्दुल कादिर बलोच साहब ने बात की है, मेरा ख्याल है यूसुफ शाह साहब, मैं रुस्तम शाह मेमन साहब से पूछ लूं। रुस्तम शाह मेमन साहब, ये बताइए कि कल आपकी जो कमेटी है उसके कोऑर्डिनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने मौलाना समीउल हक साहब के साथ राब्ता किया। मौलाना समीउल हक साहब जो हैं वो आज मुजफ्फराबाद जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने आपकी खातिर अपना मुजफ्फराबाद का दौरा मुलतवी किया। आपने उनको टाइम दोपहर 2 बजे का सजेस्ट किया। उन्होंने आपके तजवीज करदा टाइम पे 2 बजे मुलाकात पर आमादगी जाहिर की, लेकिन जब आज आपकी सुबह कमेटी का इजलास हुआ रुस्तम शाह साहब, तो उसमें फैसला किया गया कि फिलहाल हम तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी से नहीं मिलेंगे। तो अब इरफान सिद्दीकी साहब ने एक कमिटमेंट की थी मौलाना समीउल हक साहब से, लेकिन आपकी कमेटी के 3 अरकान ने उस कमिटमेंट को नहीं निभाया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कमेटी के अंदर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और आपके अंदर इख्तिलाफात भी हैं? नहीं, कोई इख्तिलाफात नहीं है। अभी तो इब्तिदा है। अभी इख्तिलाफात कैसे पैदा होंगे, किस इशू पर पैदा होंगे? बात ये हुई थी कि तालिबान की तरफ से 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया गया था, तो उस पर आमादगी जाहिर की गई थी हमारी कमेटी की तरफ से कि हम इनसे मिलेंगे। तो कल फिर ये हुआ कि इमरान खान और बदर रहमान साहब वॉकआउट कर गए, तो कमेटी 3 आदमियों की रह गई। लेकिन उसके साथ साथ ये खबरें आना शुरू हो गई कि तालिबान इनकी जगह और लोगों को डालना चाहते हैं। ओरिया साहब का और ये बनसार अब्बासी साहब वगैरह के नाम आए। तो हमारी कमेटी ने ये कहा, हमारी कमेटी ने ये महसूस किया कि जब और लोग इसमें दाखिल हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो फिर हम इंतजार करें जब कमेटी मुकम्मल तौर से तश्कील पा जाएगी तो उसके बाद हम उनसे मिलेंगे। उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई कि शाहिद का बयान आया कि हम इस कमेटी में किसी और नहीं डाल रहे, यही 3 आदमियों की हदमी कमेटी है। जब ये ऐलान आया तो फिर उनसे राब्ता किया गया और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम उनसे मुलाकात कर लेंगे। चले, आप मुलाकात कर लेंगे। मैं वैसे आपसे मजीद सवाल कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता। आप हमारे साथ रहिए। यूसुफ शाह साहब, बताइए कि आपके साथ राब्ता किया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने कि जी अब हम मुलाकात के लिए तैयार हैं आपके साथ, तो फिर क्या हुआ? फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? शुक्रिया हामिद मीर साहब। सारा किस्सा तो आपने इब्तिदा में बयान किया कि कल हमारा कमेटी का पहला इजलास हुआ, बाज़ाब्ता इजलास, और उसमें फौरी तौर पर हमने फैसला किया कि सरकारी कमेटी से मुलाकात ज़रूरी है ताकि हम उनसे राब्ता किए। उससे पहले यहाँ इनसे भी हमारी मुलाकात हो जाए, और यही इरफान सिद्दीकी साहब के कहने पर हमने 2 बजे का टाइम रखा, और यही तय हो गया कि वो कारा भी हमारे साथ कहेंगे और वहाँ इकट्ठे बैठेंगे, इजलास कर लेंगे। लेकिन हमें अफसोस है, हकीकत ये है कि आज ठीक 1:30 बजे इरफान सिद्दीकी साहब ने मौलाना समीउल हक साहब को फ़ोन किया, जब बिल्कुल हम उस जगह पर पहुंच गए थे कि हम नहीं आ सकते हैं। देखो, ये कह रहे हैं कि कुछ वजाहतें थी। ये वजाहत तो रात को भी हमसे पूछ सकते थे। ये तो असर को यानी तकरीबन 4 बजे इमरान खान साहब भी निकल गया था, 4 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये हमसे पूछ लेते तो हम उसको समझा सकते थे, हम उसको मुतमईन कर सकते थे। लेकिन ये कि आज जो मैसेज इन्होंने कौम को दिया है, ये हकीकत है, ये कोई संजीदा मैसेज नहीं दिया है। अच्छा, अब एक अगर आप जायद साहब मुझे इजाजत दें, तो पेशावर में एक बम धमाका हो गया है, तो इस बम धमाके की तफसीलात के लिए एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जायद हुसैन साहब, आपने रुस्तम शाह साहब की भी बात सुनी और यूसुफ शाह साहब की भी बात सुनी, और आपको पता है कि पहले भी एक पेशावर में एक सिनेमा पे 2 धमाके हुए और उसकी तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, बल्कि उसे लातलगी का ऐलान किया। अब फिर एक धमाका हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए बहुत से लोग सरगर्म हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये तो पहले से लोग समझ सकते थे कि जब इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी रहती है, बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि दहशतगर्दी की कार्रवाई बंद ना हो। अब मसला ये आती है कि जब आप ये कहते हैं कि किसी ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, किसी ने नहीं की है, तो हम ये पिछले चंद सालों से तो ये मुस्तकिल चला आ रहा है कि
کے مختلف اس قسم کے دھڑے بھی پیدا ہوئے ہیں جو کہ یعنی اپنے مختلف ناموں کے ذریعے جو ہے رسپانسبلٹی قریب کرتے رہیں. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سے ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ باقی کون سی تنظیمیں ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو منسلک ہیں. اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کے کوئی شرائط ضرور ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ یہ جو جس طرح سے آج ہوا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ایک تو دو بنیادی چیزیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دہشت گردی کی پوری کارروائی ختم ہونی چاہیے. اس بات چیت سے پہلے آپ دیکھیں کتنی کارروائی اور ہو چکی ہیں. صرف پشاور کے 2 واقعات کو چھوڑیں آپ، بنو کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی پہ جو صحافیوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کیا ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کیا اس کو؟ انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو ہے آرے بازار کے دھماکے کی ذمہ داری بازار کی جو ہے وہ جو ہے قبول نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر فرض کیے یہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں اور اس کے پس منظر میں اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ لائحہ عمل دونوں کے پاس نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ جو حکومت کی ٹیم ہے اس کے سامنے بھی کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان کی جو ٹیم آئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک یعنی جو نام تجویز کیے گئے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہ کے صرف مذاکرات کو دیکھنا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر بات چیت ہونی بھی ہے تو اس کے دوسرے طریقے ہوتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں ہوتے ہیں. آج جو ہے ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مذاق، ایک تھیٹر لگا ہوا ہے جس میں ہر قسم کی چیزیں چلی آ رہی ہیں، ہر 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ کامنٹری ہو رہی ہوتی ہے. یہ دنیا بھر میں کہیں اس قسم کے مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم سنجیدہ ہیں اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے تو 2-3 چیزوں پہ پہلے جو ہے بات ہونی چاہیے. پہلے دہشت گردی کی تمام کاروائیاں بند ہونی چاہیے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے یہ جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جو ہے یہ ٹی وی کا تماشا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مذاکرات کا حل نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر امن قائم ہوتا ہے اس کے ذریعے تو کسی کو وہ نہیں ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا اس پہ شک ہے کہ جس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کوئی حل نکلنے کا کوئی مجھے آثار نظر نہیں آتے ہیں. اچھا یوسف شاہ صاحب، اب یہ تو بتا دینا کہ رستم شاہ صاحب نے کہا کہ 1-2 دن میں ملاقات ہو جائے گی دونوں ٹیموں کی، کوئی ہے چانس ملاقات کا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، ہم نے تو آج بھی اعلان کیا ہے کہ مذاکرات کے دروازے ہمارے کھلے ہیں اور ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ ہمارا موقف چلا آ رہا ہے کئی سالوں سے، 3 سال سے دفاع پاکستان کونسل نے جو تاریخ چلائی، پھر ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی. 31 ستمبر کو مولانا صاحب جب ملے تھے کہ میاں صاحب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. آپریشن تو ہم نے 12 سال کیا، تو کیا ہم نے وہاں کچھ حاصل کیا؟ تو یہی مذاکرات مسائل کا حل ہے. اگر امریکہ طالبان سے مذاکرات کر سکتا ہے تو آپ اس میں کیوں محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے یہ اچھا کام نہیں ہے؟ تو بہرحال ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے آپ سے رابطہ کیا آج؟ بالکل رحیم اللہ صاحب کتنے بجے کیا؟ یہ انہوں نے تقریباً 4:30-5 بجے تو آپ کر لیتے ملاقات؟ 5 بجے کیا. اس وقت مولانا صاحب چلے گئے تھے جی، اور میں نے ان سے یہ کیا کہ جناب ابھی آپ ذرا آرام سے سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ رات کو پھر کوئی خدشہ پیدا ہو جائے، صبح پھر کوئی خدشہ پیدا ہو جائے. ذرا خدشات آپ دور کر دیں، اطمینان سے آپ ذرا سکھ کا سانس لے، پھر انشاءاللہ ہم مذاکرات کے حاضر ہیں. ہم تو آج بھی بیٹھے ہیں، کل بھی آ سکتے ہیں، پرسوں بھی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم میدان میں کودے تھے تو وزیر اعظم صاحب نے بھی مولانا صاحب سے کہا اور خواہش ظاہر کی، مولانا صاحب فوراً میدان میں کودے اور طالبان سے بھی رابطے کیے اور وہاں سے مثبت جواب لے کے آئے اور وہاں پیغام بھی پہنچایا. تو ہم مذاکرات کے لیے بالکل حاضر ہیں، مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. اچھا قادر بلوچ صاحب، اب آج جو ہوا ہے اس کو زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ ایک تھیٹر لگا ہوا تھا، ایک میڈیا پہ ڈرامہ ہو رہا تھا. اس کے بعد اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. حکومت دراصل آپریشن کرنا چاہتی ہے کیونکہ موسم بہت ٹھنڈا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، برف باری ہو رہی ہے، تو حکومت نے ٹائم گین کیا ہے مذاکرات کے نام پہ. جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا تو آپریشن شروع ہو جائے گا. اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ری ایکشن ہو تماشے کے لفظ کے اوپر اس قسم کی ہو جو ہماری قومی اسمبلی میں ہوا تھا، تو انفارچونیٹلی میں زاہد صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میڈیا بہت زیادہ شوق میں ہے کہ تماشا لگا رہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، وہ کہتے رہیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف ہو. میں زاہد صاحب سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جب تک یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ٹیررزم سے ریلیٹڈ، یہ دھماکے وغیرہ،
बंदूकों के फायर के गूंज में और बारूद के धुएं के उसमें चादर के नीचे जो है ना मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे 100% यकीन है जब ये अगली मरतबा बैठेंगे तो एजेंडा पॉइंट नंबर 1 ये होगा कि दोनों तरफ से फायर बंदी या कार्रवाई बंद करने की कार्रवाई का ऐलान किया जाए, उसके बाद मामलात को आगे चलाने की कोशिश की जाए। पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरी एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट शाह साहब ने जो बात की है वो मेरे नुक्ते निगाह से, ये मेरा ज़ाती है, पार्टी से मुतालिक मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं है क्योंकि मैंने डिस्कस नहीं किया। मेरी दरख्वास्त होगी तारीख तालिबान पाकिस्तान से जिन्होंने इस मुज़ाकराती टीम को अपना नुमाइंदा बनाया बात करने के लिए, ये इसको दफ़ाए पाकिस्तान से इसका ताल्लुक पैदा न करे, उनके ताबे बनाने की कोशिश न करे। अगर इस तरह से कार्रवाई चलती रही फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा शायद मामला आगे न चल सके। ये दफ़ाए पाकिस्तान से ताल्लुक तालिबान ने बनाया है? नहीं, तालिबान अभी यहाँ पर शाह साहब ने ये बात की कि जिस तरह पहले दफ़ाए पाकिस्तान के फोरम से इन्होंने कुछ बातें की और अपनी सिंसियरिटी वगैरह उन्होंने जिक्र करने की कोशिश की, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दफ़ाए पाकिस्तान काउंसिल को वो एक सियासी तंजीम है जो पाकिस्तान के आईनी हदूद के अंदर सियासत करना चाहती है, वो अपना एजेंडा अलहदा रखें, इनसे अपने आप को लाता ये गुजारिश किसी जनरल साहब मैंने ये गुजारिश की कि हमने 3 साल जो तहरीक चलाई तो हमारा 3 साल से मुसलसल ये मुतालबा चला आ रहा है, ख्वाह वो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से हो, ख्वाह वो दिफा पाकिस्तान काउंसिल के हो, जितने भी हमारे प्लेटफार्म बने हैं हमने सब तमाम प्लेटफार्मों पर यही मुतालबा किया है। इस मुज़ाकराती अमल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिफा पाकिस्तान काउंसिल ये अलग तंजीम है और उसका मौलाना समीउल हक चेयरमैन। चलिए ठीक है, ये लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी साथ ही साथ एक तरफ पिशावर में धमाका हुआ है, दूसरी तरफ कराची में लांडी के इलाके में भी एक धमाका हो गया, तो ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो चल रहा है लेकिन साथ साथ धमाकों का सिलसिला भी चल रहा है। अब ये नहीं पता कि धमाके कौन कर रहा है। तो वापस मैं रुस्तम शाह मेमन साहब के पास जाऊंगा। रुस्तम शाह मेमन साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी के रावलपिंडी डिवीजन के अरकान है उनसे गुफ्तगू की और कहा कि जी तालिबान को चाहिए कि वो इस मुज़ाकराती कमेटी में कोई अपना आदमी भी शामिल करें। तो एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म का बयान है, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आप बड़े बाख्तियार हैं। तो जब आपकी कमेटी बन चुकी है, तालिबान ने कह दिया कि ये हमारी कमेटी है, इसमें कोई चौथा पांचवा आदमी नहीं होगा, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं और आपकी कमेटी कितनी बाख्तियार है? क्योंकि आपकी कमेटी के एक मेंबर इरफान सिद्दीकी साहब जो बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने वक्त तय किया समीउल हक साहब के साथ और फिर वो वहां पर नहीं पहुंच सके, तो आपकी कमेटी के इख्तियार के बारे में बड़े सवालात पैदा हो गए। आप कितने बाख्तियार हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर रहते हुए कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दिया है, मुकम्मल अथॉरिटी दी है, मुकम्मल मैंडेट दिया है। लेकिन हामिद मीर साहब, आपको मुझसे अच्छी तरह इल्म है कि वहाँ जो इश्यूज आने वाले हैं ज़ेर बहस, उसमें बड़े दकीक और बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। कैदियों का मसला है, फिर वहाँ फॉरेन मिलिटेंट्स का मसला है, फिर एमनेस्टी का मसला है, फिर कंपनसेशन का मसला है, फिर जो इंस्टीट्यूशन को तबाह किया गया उसकी रेस्टोरेशन का मसला है। और उन पे शायद वही लोग जो तहरीक से वाबस्ता लोग हैं, जो तहरीक के अंदर काम करते हैं, वही उनकी ज्यादा आरा अच्छी होगी, उनको ज्यादा अच्छा एप्रिसिएशन होगा फैक्ट्स का, और वो ज्यादा बाइख्तियार होंगे और ज्यादा एतमाद के साथ वो बात कर सकेंगे। ये जो कमेटी बनी है समीउल हक साहब वाली, ये काबिल एहतराम है, हम उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। ये भी बिल्कुल रहे, हम ये नहीं कहते कि इसको रिप्लेस किया जाए। ये तालिबान की नुमाइंदा कमेटी है, हमें बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बेहतर ये होता कि अगर तालिबान की शूरा के 3 या 4 लोग नामजद करके उनको भी यहाँ बिठा दिया जाता, जिनकी जिम्मेवारी और जिनके तहफ़्फ़ुज़ का फ्रंटियर हुकूमत ने पहले से ऐलान कर दिया है कि उनको हम उनकी जमानत भी देंगे, उनको गारंटी भी देंगे, उनकी हिफाजत भी की जाएगी। लिहाजा अगर वो लोग आए तो बातचीत ज्यादा बामकसद हो जाएगी, ज्यादा बामाने हो जाएगी। अच्छा, लेकिन रुस्तम शाह साहब, आप कह रहे हैं कि जो फ्रंटियर गवर्नमेंट है वो तो प्रोटेक्शन देगी अगर तालिबान के नुमाइंदे इसमें शामिल होते हैं मुज़ाकरात में, लेकिन आप ये बताएं ना कि फर्ज करें अगर तालिबान का कोई नुमाइंदा जो है, उनकी शूरा का मेंबर जो है, वो मुज़ाकरात में शमूलियत के लिए कहीं आता है खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में, तो आप उसको अमेरिका के ड्रोन हमले से कैसे बचाएंगे? देखिए, ये पहले से वर्कआउट करना पड़ेगा। वो जो लोग तजवीज करेंगे तो वो हमें कन्वे होंगे, हम सूबाई हुकूमत से राब्ता कायम करेंगे और उसका कोई लाए अमल निकाला जाएगा कि कहाँ पे मिला जाए।
پشاور میں ملا جائے یا میران شاہ میں ملا جائے یا ڈوسلی میں ملا جائے، نارتھ وزیرستان کے کسی اور مقام پر ملا جائے، اور اس سے پہلے ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا، اس کی ضمانت دینی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ نہ آئیں گے اور نہ ان کو آنا چاہیے، کیونکہ جب ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہوگی تو وہ کیسے ایک میننگ فل مذاکرات میں کیسے وہ حصہ لیں گے؟ بہت شکریہ رستم شاہ صاحب۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، یہ پاسبل ہے کہ طالبان کے نمائندے بھی اس میں شامل ہوں؟ پاسبل ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلہ تو طالبان کے پاس ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بھی اپنا بندہ شامل کریں۔ نہیں، یہ تو ایک تجویز ہے، لیکن پریویلیج ان کی ہے، شامل نہ کرنا چاہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مذاکرات آگے نہیں چل سکیں گے۔ نو، جسٹ اے سجیشن۔ ٹھیک ہے جی، یوسف شاہ صاحب۔ ہاں میر صاحب، یہ جو جس طرح انہوں نے فرمایا نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ مطالبہ بالکل ناجائز ہے۔ اب اگر انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم بھی کمیٹی میں شامل ہو جائے، کسی فوجی جرنیل کو بھی شامل کر دے، فلان کو بھی کر دے، فلان کو بھی کر دے، اب انہوں نے بالکل تسلیم کیا، خیر مقدم کیا اس کمیٹی کا، حالانکہ اس کمیٹی میں کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی منسٹر نہیں ہے، کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے، کوئی میاں صاحب کے فیملی کا آدمی نہیں ہے، کوئی مسلم لیگی نہیں ہے، یہ سارے ایسے لوگ ہیں، رحیم اللہ صاحب ہیں، وہ مجھ جیسے ضعیف آدمی ہے، پشاور میں بیٹھے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو عرفان صدیقی صاحب تو آپ کے دوست ہیں، عرفان صدیقی صاحب کو مجھے پتا ہے آپ دیسی مرغیاں پکا پکا کے کھلاتے رہے ہیں۔ میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن مجھے اس پر بھی افسوس ہے کہ اس نے صبح تک رحیم اللہ یوسفزئی کو یہ بھی نہیں بتایا تھا، اپنے کمیٹی ممبران کو یہ بھی خدا کے بندے نے نہیں بتایا تھا کہ کل ہم نے ملنا ہے۔ اچھا، ان کا یہ حالم ہے۔ چلیں ایک یہاں چھوٹا سا وقفہ جی، وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید، اور معذرت بھی، اشتہارات کچھ لمبے ہو گئے تھے، آپ کی بھی طبیعت پہ گراں گزرے، اور میرے جو مہمان ہیں ان کی بھی باتیں میں نے سنی، آپ کو تو پتہ نہیں چلا۔ یوسف شاہ صاحب، اب یہ دیکھیں کہ پشاور میں بھی دھماکہ ہو گیا ہے، کراچی میں بھی دھماکہ ہو رہا ہے، تو اس صورتحال میں جو عام آدمی ہے جو اس وقت آپ کی گفتگو سن رہا ہے، وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا یار یہ کس قسم کے مذاکرات ہیں؟ زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بند ہونے چاہیے، یہ ساتھ میں دھماکے بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی مار رہے ہیں، بچے بھی مار رہے ہیں۔ دیکھو حمید میر صاحب، مذاکرات کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دھماکے بند ہو جائیں۔ یہ ہم دیکھو اس وقت، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دھماکے وہی کروا رہے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھو، پاکستان کا ایک دشمن نہیں ہے، اس وقت پاکستان پہ ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکے کوئی آج کے بعد نہیں ہے، طالبان کے بعد سے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ سن 1950 کو اٹھائے، 95 کو جس وقت مولانا سمیع الحق نے پھر ملی ایگزیکٹو کونسل بنائی، اس وقت گھر گھر یہ دھماکے ہو رہے تھے۔ اس طرح اس سے پہلے بھی آپ، یہ طالبان تو ابھی 2000 کے بعد پیدا ہو گیا نا، 2000 کے بعد یہ تحریک شروع ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہاں دھماکے ہو رہے تھے۔ سن 1980 کا آپ اٹھایا تاریخ، پشاور میں ہر روز دھماکہ ہوتا تھا۔ بہرحال ہم نے ان کا پرواہ کیے بغیر اس سلسلے کو آگے چلانا ہے۔ جب انشاءاللہ یہ تو بہت سے لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو سبوتاژ کریں، لیکن ہم نے اس کو سبوتاژ کرنے نہیں دینا ہے۔ ہم نے دھماکوں کو بھی بند کرنا ہے، ہم نے حملوں کو بھی بند کرنا ہے، ہم نے محبت اور اخوت کی فضا کو پیدا کرنا ہے۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، یہ پھر دھماکے کوئی سیبوٹاج کی ایفرٹ ہے؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے دھماکوں کی وجہ سے بڑے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں حکومت کے لیے۔ حکومت کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ پریشر تھا، اس قسم کی کارروائیاں جو ہوئیں، اور بڑا مشکل ہو گیا تھا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ رستہ اختیار کیا جائے بات چیت والا، لیکن اس کے باوجود حکومت نے یہ رستہ اختیار کیا۔ ابھی حکومت کے لیے یہ بہت مشکلات ہیں۔ اگر طالبان کہتے ہیں کہ ان کا ان دھماکوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ تیسری قوت ہے جو کہ بات چیت کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے اور رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ یہ ناکام ہو جائے، پھر ان کو کچھ اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے پہلی سجیشن یہ ہے کہ پہلا ایجنڈا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے، کل یا پرسوں جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، یہ اعلان کیا جائے کہ تمام اس قسم کی کارروائیاں سیز فائر ہو جائے۔ سیز فائر کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، فائر بندی کر دو یا کارروائی کو ختم کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس قسم کے اس کے باوجود بھی اگر اس قسم کے دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ آنا چاہیے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو کنڈم کرنا چاہیے اس کو کہ جس کسی نے کہا ہے وہ ان کے ساتھی نہیں ہے اور وہ اس امن کے معاملے کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف
یہ کرے, یہ اعلان کر دے, بلکہ اگر اس میں کوئی مدد دے سکتے ہیں, کیونکہ بے شمار لوگوں کو وہ جانتے ہیں, کئی اس کے ایسے فیکشنز ہیں جو ان کے ساتھ شاید ایگری نہ کرتے ہوں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ 30-40 کے قریب گروپ ہے. اگر کوئی ایسا گروپ ہے جو ان کی کاروں اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا ہے اور چل نہیں رہا ہے, تو سرکار کو مدد کرے, اپنے طور پر ان کے خلاف ایکشن لے. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تب سرکار کو مدد پرووائڈ کر لے, تاکہ سرکار اس قسم کی کارروائی کو بند کرنے کے لیے جو دفاعی کارروائی کی جانی ہے, ڈیفینسو ایکٹیویٹی, وہ کر لے, اور پھر یہ گاڑی چلے گی. ادروائز تو یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ کیجولٹیز کی تعداد اس طرح سے بڑھتی گئی کہ اس گاڑی کو آگے دھکا دیتا رہے اور چلاتا رہے. اچھا زاہد حسین صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ جب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس وقت حکیم اللہ محسود زندہ تھے, تو پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہو گیا تھا. اب یہ جب پشاور میں سینما پہ حملہ ہوا تو طالبان نے اعلان لا تعلقی کیا. ابھی بھی جو مجھے انفارمیشن آ رہی ہے, کچھ صحافی دوست جو ہیں وہ یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ طالبان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ پشاور کے دھماکے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر یہ کون کروا رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ جب طالبان کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ کی اپنی اپنی انہوں نے بنائی ہوئی تنظیم. مومن کی ایجنسی کی الگ ٹی ٹی پی ہے, آپ کی جو ہے نارتھ وزستان کے الگ ہے, محسود ایریا میں الگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ بھئی ٹی ٹی پی لا تعلقی کا اظہار کہ آپ نے اس کی پشاور کی چرچ کی بات کی ہے. دیکھیں, اس میں لوگوں پکڑے گئے ہیں, مومن ایجنسی کے طالبان کے ممبر پکڑے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حکیم اللہ محسود کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ ایک دن بعد آیا کہ جو ہے ہم اس سے مطلب ہم شریک نہیں ہیں لیکن ہم اس سے متفق ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری کارروائیاں جو ہوتی ہیں, تو اب یہ کہنا کسی کی سازش ہے, تو پہلے تو یہ طے کرے نا کہ ٹی ٹی پی کے جتنے سارے گروپ ہیں کیا اس پہ سارے لوگ تیار ہیں. جب یہ پہلی مذاکرات کی بات ہوئی تھی تو میں نے خود لوگوں کی ویڈیو سنی ہے جس میں انہوں نے مخالفت کی اور ایسی کہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہوتے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے بھی سنے ہوں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو کہنا جو ہوتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے, سازش نہیں ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے مختلف دھڑے جو ہے تحریک طالبان پاکستان سے جن کا تعلق ہے, کیونکہ ایک سینٹرلائز آرگنائزیشن تو نہیں ہے, تو وہ جو ہے یہ کارروائی کرتے رہیں گے. اچھا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کہیں جی وہ حملہ ہم نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ 20 یا 25 یا 30 جتنے بھی دھڑے ہیں انہی کے ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حملے بھی کرتے ہیں, تو وہ تو ختم ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اوپر آپ اس کے نہیں بند کرا سکتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے یہ مذاکرات کا. دوسری بات ہے سیز فائر کی جو آپ نے بات کی, میں کہہ رہا ہوں سیز فائر کا لفظ غلط ہے. دیکھیں, اسٹیٹ کو اپنے لوگوں کی جو ہے وہ جان و مال کا تحفظ کرنا پڑتا ہے. کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ میں اس کو صرف دہشت گردی بند کرنی چاہیے. دیکھیں, ایک بات سنیں, آپ کارروائی نہیں, لیکن اسٹیٹ کیا کہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ کچھ نہیں کر رہی ہے. دیکھیں, اسٹیٹ اگر فرض کیجئے کوئی کارروائی کرتی ہے, فرض کیجئے یہ پولیس کا یہ حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد اگر یہ لوگوں کو پکڑتی ہے تو وہ تو سیز فائر کے اس میں لڑائی کے ضمن میں تو نہیں آتا. جو میر علی میں بمباری ہوئی, دیکھیں ایک بات سنیں, اس کے بعد وہ دیکھیں اس کی واقعات کیا ہے, اس کی بھی دیکھ لیں. میر علی میں کب بمباری ہوئی ہے؟ جبکہ اس کے فوجیوں کو جب آپ نے مارا ہے اس کے بعد انہوں نے کارروائی کی. یہ ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب دینا ہے. یہ آمنے سامنے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ پاکستان کی اگر جنگ ہے تو دہشت گردی کے خلاف ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صاف لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کی کارروائیں بند ہونی چاہیے, اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. جی یوسف شاہ صاحب, آپ کی گاڑی تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے سامنے کھڑی تھی, اس کو بم سے کس نے اڑایا؟ بتا دیں. دیکھو حامد میر صاحب, آپ سے کون ناراض تھا؟ حامد میر صاحب, مجھ سے کوئی بھی ناراض نہیں تھا. اس سے پہلے ہمارے ایک استاد کو بے دردی شہید کر دیا گیا, اس کے بعد پھر میری گاڑی میں بم رکھا گیا. تو یہ جو اب سمجھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کے اس لہر میں انوال ہیں, ملوث ہیں. اب دیکھو, ہمارے استاد کے ساتھ طالبان کا تو کیا دشمنی تھی, اس کا کیا تعلق تھا؟ عصر کو اس کو اٹھا لیا گیا, نصیب خان, مولانا شیخ نصیب خان صاحب کو صبح عصر کو اٹھا لیا اور صبح یہاں سڑک پر پھینک دیا. اس طرح میری گاڑی مدرسے کے اندر کھڑی تھی, اس کے اندر بم رکھ کے اڑا دی گئی. اس طرح بہت سے لوگ ہیں, بہت سے علماء ہیں جو اس کو شہید کر دیتے ہیں. تو وہ تو طالبان نے نہیں مارے. ابھی مفتی عثمان صاحب کو جو شہید کیا گیا, یہ کس نے شہید کر دیا؟ ہمارے مفتی عثمان, مولانا حسن جان کو کس نے شہید کیا؟ دیکھو, وہ مجھے معلوم ہے تو حکومت کا فرض ہے. سوسائڈ بومبنگ کے خلاف بیان دینے کے بعد مارا گیا. اچھا, مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو لاہور جامعہ نعیمیہ میں کس نے شہید کیا؟ دیکھو, یہ حکومت کا فرض ہے, میری تو نہیں ہے کہ وہ
سامنے لائیں ان لوگوں کو، اس کو بے نقاب کریں جس نے میرے گاڑی میں بم رکھا ہے، جس نے ہمارے شیخ نصیب خان کو بھی شہید کر دیا، جس نے مفتی عثمان کو بھی شہید کر دیا، جس نے ہمارے حافظ احمد علی کے بھائی کو بھی شہید کر مساجد دیا. پہ حملے کس نے تو کیے؟ یہ سارے سامنے آنے چاہیے، اور ہم اس باتوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو زاہد صاحب فرماتے ہیں کہ دہشت گردی ہے فلان ہے، اس باتوں میں ہم نہیں جاتے ہیں. صاف بات ہے ہم امن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب اگر میں کہہ دوں کہ میرے لیے کہ بے گناہ مسلمانوں کا کیا قصور تھا، اس بڑی خاتون کا کیا قصور تھا، اس بچوں کا کیا قصور تھا کہ ایک ٹرک کے ٹھیلے کے نیچے انہوں نے راتیں گزار دی ہیں، اس کا کیا قصور تھا؟ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، نہ کسی صحافی کو جانا چاہیے، نہ کسی تجزیہ نگار کو تو جانا آپ چاہیے. آپس میں پھر مذاکرات شروع کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ مذاکرات تو ہم کر رہے ہیں. پہلے آپ کدھر کر رہے ہیں؟ دیکھو یہاں ہم نے تو آج بھی ہم بیٹھے تھے، آئے تھے یا نہیں؟ آپ نے دیکھا یا نہیں؟ آپ نے ہمیں دیکھا تھا؟ ہم مذاکرات کے لیے پھر وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ملنے کے لیے تیار ہے، پھر آپ چلے گئے. پھر آئیں گے انشاءاللہ، ان سے ملیں گے. بالکل آئیں گے انشاءاللہ. مذاکرات ہی کے ذریعے سے ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں اور ہم نے اس ملک میں اچھا، یہ جو رہنا ہے. پشاور میں دھماکہ ہوا اس کی انشاءاللہ مذمت کرتے ہیں آپ؟ بالکل، ہم نے ہر حملے کی ہم نے مذمت کی. جی جنرل قادر بلوچ صاحب. جی میں تو خیر اس بلیم گیم میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. مولانا صاحب نے جو کچھ کہا لا تعلقی کا اظہار کیا ان تمام سوالوں سے جو آپ نے پوچھا، لیکن کوئی سوال پوچھنے والے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے تعلق کا اظہار کیا اور انہوں نے اون کیا ہے، انہوں نے اون نہیں کیے، جن کو اون کیے ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی، پھر معاملات پھر آگے چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت نیک نیتی کی ضرورت ہے، اچھے ارادوں کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس عمل کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور یہ عمل اسی وقت آگے لے جایا جا سکتا ہے کہ جب اس قسم کی کاروائیاں ایٹ لیسٹ یہ اس سے کم از کم ایک پیغام تو سامنے چلا جائے جب اگلی مرتبہ کل یا پرسوں جب یہ بیٹھیں گے کہ اس قسم کی کارروائی اس کے بعد اگر ہوں گے تو ان سے تحریک طالبان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ اور لوگ ہوں گے اور ان اور لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تحریک طالبان بھی متحرک ہو جائے آپ نے کہا فائر بندی، زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بند کرو، تو پھر مناسب لفظ کیا ہے؟ میں زاہد صاحب کے ساتھ اس کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اردو میری اتنی اچھی نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فائر بندی، سیز فائر، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دو فوجوں کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہو، وہاں پر یہ لفظ چلے یہ کہتے ہیں کاروائیاں بند کریں، تو آپ کاروائیاں بند کر دیں جو سبوٹاج اور ہمارا خیال بھی یہ کہ انشاءاللہ کارروائی ہے جہاں پر معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی ہمارا خیال بھی یہ کہ بیٹھتے ہی انشاءاللہ اسی نقطے پر ہم بحث کریں گے. سرکاری کمیٹی سے بیٹھ کے ہم یہی انشاءاللہ طے کریں گے. مذاکراتی کمیٹی کا یہی ارادہ ہے کہ جیسے بھی ہم بیٹھیں گے تو اسی نقطے پر ہم بحث کریں گے. سب سے پہلے یہ نقطہ ضروری ہے اور انشاءاللہ اسی نقطے کو ہم لیں گے. اس پہ تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جس طرح زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ری ایکشن میں کارروائی کرتی ہے، حکومت کی تو کارروائی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر ایسی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے لوگ تو نہیں چھوڑیں گے حکومت کو کہ وہ خاموش بیٹھے. زاہد صاحب کارروائی کریں گے. اگر صرف یہ کہا جائے کہ طالبان کاروائیاں بند کر دیں تو یہ تو ٹھیک ہے بھئی، اس کو آپ کارروائی کہہ لیں، میں اس کو دہشت گردی کرتا ہوں. اس کو آپ کیا کہیں گے جو پشاور واقعہ ہوا ہے؟ یہ تو دہشت گردی ہے. یہ آپ مجھے بتائیے کہ جو بنو میں واقعہ ہوا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو بہت بڑی دہشت گردی تھی. جب صحافیوں کو مارا تھا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو جناب احسان اللہ احسان صاحب نے خود فون کر کے کہا کہ یہ جو بیچارے بے گناہ نہتے صحافی کراچی میں مارے گئے ہیں، یہ میں نے مارے ہیں، یہ ہم نے مارے ہیں. صحافیوں کا جو خلاف فتویٰ آیا اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تو ہے انسائٹمنٹ آف وائلنس، یعنی کہ مار دو. یہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں یہ ساری دہشت گردی ہے. ہاں جی مولانا صاحب، یہ صحافیوں کے خلاف میں نے یہ درخواست کی کہ اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں نہیں جانا چاہیے. دیکھو اگر اس بحث میں ہم پڑ گئے حامد میر صاحب تو ایک صحافی تو آپ دیکھتے ہیں اور 1000 صحافی نہیں دیتے ہیں کہ رات دن اس کو گالی دیتے ہیں. کیا آپ انصاف سمجھتے ہیں؟ یہ نجم سیٹھی جو آپ جیو پر بٹھا دیتے ہیں، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں، یہ کسی صحافی کا زبان ہے؟ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. یعنی اس طرح صحافیوں کو بھی آپ بٹھا دیتے ہیں تو یہ اس باتوں میں نہیں جانا چاہیے. میں بار بار اپیل کرتا ہوں، ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کی طرف جانی چاہیے. اور یہ کارروائی نہ اس کو دہشت گردی کرو، کچھ نہ کہو. ابھی ہم آگ کو بجھانا چاہتے ہیں، آپ آگ کو لگانا چاہتے ہیں. آگ کو بجھانا ہے اور پوری قوم کو چاہیے، صحافیوں کو چاہیے، حامد میر کو چاہیے، زاہد صاحب کو چاہیے اور تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ آگ بجھانے میں حصہ لے اور ان کمیٹیوں کی تائید کرے. تو یہ جو پشاور میں دھماکہ ہے، جو پشاور میں آگ لگی، عورتیں بچے زخمی ہوئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، ان کو بھی تو بچانا ہے. کیا کروں؟ اسی طریقے سے ہم نے بچانا ہے حامد میر صاحب، اور کسی طریقے سے 12 سال میں آپ نے بچائے.
نہیں بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپس میں ہم نے بیٹھنا ہے اور محبت و پیار سے ان مسائل کو ڈسکس کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مسائل پر کنٹرول پائیں گے اور انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. اگر آپ یہ کر دیں گے تو ہم لوگ سب آپ کے احسان مند ہوں گے اگر یہ امن جائے. انشاءاللہ یہی کوشش کریں گے. میں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ پرسوں پوری قوم کو ایک خوشخبری ملنی چاہیے، اور وہ خوشخبری یہ ہو کہ اس کے بعد کسی قسم کی ایسی کاروائی ہوگی تحریک طالبان پاکستان یہ کروا دینا پلیز. انشاءاللہ جناب. یعنی کہ جب آپ کی پرسوں جب ملاقات ہو، جنرل عبدالقادر صاحب دل سے دعا کرے تو انشاءاللہ یہی خوشخبری وہ سنیں گے. چلے یہ تو قادر بلوچ صاحب کی بھی دل سے دعا ہے، یہ زاہد صاحب کی بھی دل سے دعا ہے، میری بھی دل سے دعا ہے کہ جب بھی اب آپ پرسوں جب بھی آپ دونوں ٹیمیں بیٹھے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ کاروائی نہیں ہوگی. ہے پکی بات ہے؟ بالکل. آپ کروا لیں گے یہ ویسے؟ یہ دیکھو میں نے پہلے عرض کیا، اور جو اعلان آپ کریں گے اس کو طالبان اس کو اون کریں گے. وہ ان سے ہم بات کریں گے، تحریک سے ہم بات کریں گے. تحریک کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، پاکستان دشمنوں کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں. آپ نے 100 دفعہ کہا کہ یہاں انڈیا کے لوگ برسر پیکار ہیں، یہاں انڈیا کے لوگ سرگرم عمل ہے. اس سے پہلے بھی رحمان ملک صاحب نے 2-3 دفعہ، آپ کو یاد ہوگا جب وزیر داخلہ کے بیانات دیے کہ ہم نے ٹرک پکڑے گئے، ہم نے فلان پکڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج مولانا یوسف شاہ جو کہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا ایک مستند اور ایک بہت قابل احترام استاد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ رحمان ملک کے بیانات سچائی پر مبنی تھے. یہ کہا آپ نے؟ دیکھو بہت سے ہمارے ایجنسیوں کی رپورٹیں بھی ہیں کہ یہاں غیر ملکی لوگ وہ ہمارے ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. یہ مسلم بات ہے، اس سے آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیوں جی یہ بات صحیح ہے ان کی کہ انڈیا بھی انوالو ہے؟ جہاں تک ملکی لوگوں کے سازشوں میں ملوث ہونے کا تعلق ہے، میں تو آرگومنٹ کو آگے چلاؤں گا. یہ طالبان بھی تو اسی ملک کے لوگ ہیں، وہ ان کی بھی تو سازش ہے. لیکن ان باتوں کو میرے خیال میں یہاں پر غیر ملکی جو ہے جب کارروائی کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا، وہ کون استعمال ہو رہے ہیں؟ ان کو یہاں چھوڑ دینا چاہیے. بات جو ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اعلان یہ ہو کہ اس کے بعد کی جو بھی کارروائی ہے تحریک طالبان کا اس کا تعلق نہیں ہے، اور وہ اس کو کنڈم کرے، اور ہم ان کو یقین کریں گے کہ ان کا تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ تینوں کا، قادر بلوچ صاحب، یوسف شاہ صاحب، جناب زاہد حسین صاحب. زاہد حسین صاحب نے آخر میں ایک بات کہی ہے کہ جو غیر ملکی طاقتیں اگر پاکستان میں کچھ لوگوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہیں تو اپنے ہی ہمارے ہی لوگ استعمال ہوتے ہیں. تو بالکل درست کا ماضی میں ہمارے حکمران بھی غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے، اور ہمارے حکمرانوں نے ہی غیر ملکی طاقتوں کو فوجی اڈے دیے جہاں سے پاکستان ہی میں ڈرون حملے ہوتے تھے. اور ہمارے حکمرانوں نے اور بھی بہت کچھ کیا، اپنے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا اور پھر اس کا بہت فخر سے اعلان بھی کیا. تو دونوں طرف سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سے بلنڈرز ہوئے ہیں. دونوں اطراف کو اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو تو اس میں فائر بندی کی بات ضرور کریں، کاروائیاں بند کرنے کا ذکر ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں اطراف پاکستان کے ان بے گناہ لوگوں سے ضرور معافی مانگ لیں جو پچھلے 8-10 سال کے دوران ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے، اور ان کا جو خون ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. ان کا کوئی والی وارث تھا یا نہیں؟ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.